अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। कराची के गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 4 से ईधी 115 पर कॉल जाती है कि किचन में एक देग में एक खातून की लाश को पकाया जा रहा है, जल्दी से अपना अमला यहाँ पर भेज दें। और फिर सेम यही कॉल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 15 को भी जाती है। पुलिस से पहले ईदी वालों का स्टाफ यहाँ पर पहुंच जाता है, जाए वकुआ को देखता है। जाए वकुआ पर आकर वो क्या देखता है, अब मैं ये डिटेल्स आपको बताने लगी हूँ कि फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन का एम्बुलेंस ड्राइवर शम्स आलम सबसे पहले जाए वकुआ पर पहुंचता है। शम्स आलम ये बताता है कि वो किचन में पहुंचा तो देखा कि देग के अंदर खातून की एक लाश मौजूद है और ये देग एक बहुत बड़े बर्नर वाला चूल्हा जो होता है उस पर रखी हुई है, जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है। खातून का उल्टा पांव जो होता है वो कटा हुआ है, यानी उल्टी टांग उसका पांव कटा हुआ है और पहले खातून को मारा गया है, फिर इसके बाद देग में डालकर पकाया गया है। देग के बराबर में एक चादर मौजूद थी जो ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई इंसानी खाल हो। दरअसल देग में खातून को डालकर इस पर ढक्कन डाला गया था ताकि भाप से जिस्म गल जाए। तकरीबन खत्म ही जिस्म हो चुका था पक पक कर और हाथ और पाँव की हड्डियां बगैर गोश्त के देग के अंदर मौजूद थी। मीन्स के पक पक के गोश्त गल चुका था, झुलस चुका था। शम्स आलम ने यह भी बताया कि पूरा जिस्म गल चुका था। वो लाश को देग समेत ही सिविल अस्पताल ले गए। इस वक्त भी वहां देग गर्म हालत में मौजूद थी। मैंने मशवरा दिया था कि लाश बाहर ना निकाली जाए क्योंकि लाश की हालत ऐसी नहीं थी और लाश गल चुकी है। ईदी फाउंडेशन के ड्राइवर शम्स आलम का यह भी कहना है कि वो गुज़श्ता 15 सालों से एम्बुलेंस चला रही हैं। देखा गया है कि इस तरह से झुलसी हुई लाश हिस्ट्री में पहले नहीं देखी गई। ये वो मंजर कशी है जो शम्स आलम ड्राइवर ने बताई, जो वो कुएं पर गया और उसने देखा। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, 1000 बार तौबा। आखिर खातून को इस अंदाज में मारने वाला, नफरत करने वाला, इस हद तक रंजिश, इस हद तक अजियत देने वाला कातिल है कौन और इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या है, और इसके साथ साथ उस आदमी का इस खातून के साथ ताल्लुक क्या है। कराची में आपको याद होगा 13 जुलाई 2022, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें या सोशल मीडिया को रीओपन करें तो 2022 में सोशल मीडिया पर एक केस की वजह से थरथल्ली मची हुई थी। इस केस को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होगा। एक फैमिली कराची में रहती है जिसके सरबरा का नाम है मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद हुसैन साहब को अल्लाह ताला ने 3 बच्चे अता फरमाए, जिसमें से एक बेटी और 2 बेटे। जो सबसे बड़ी औलाद थी वो थी बेटी और इस बेटी का नाम था नरगिस। नरगिस के बाद अल्लाह ने इनको एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम मुश्ताक रखा गया, और फिर दूसरा भी बेटा यानी तीसरा बेटा जो दुनिया पर आया, तीसरा बच्चा, उसका नाम नासिर। अब नासिर सबसे छोटा है, उसके बाद मुश्ताक है और मुश्ताक से बड़ी है नरगिस। ये 3 बहन भाई हैं। ये फैमिली जो थी ये बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड नहीं थी। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मिडिल क्लास फैमिली है, बस हैंड टू माउथ सिस्टम इनका चलता था। आज से 22 साल पहले नरगिस की शादी उसके वालिद साहब करवाते हैं एक आशिक नाम के लड़के के साथ, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में एक प्राइवेट नौकरी करता है, और वो नौकरी है ऑफिस बॉय की। और ऑफिस बॉय की जो जॉब होती है उसमें कितनी की तनख्वाह होती है, बहुत ज्यादा हो तो 25 है, नहीं तो 20 नॉर्मली दी जाती है। शादी के बाद सास और बहू की आपस में अनबन चलती रहती है। बीवी का तकाजा है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना। ये बहुत तंग करती हैं, बहुत झगड़ा करती हैं। आशिक की तनख्वाह टोटल 20,000 रुपए है। अब घर के झगड़ों से वो तंग आ चुका है। बीवी हर झगड़े के एंड पर ये कहती है कि मुझे अलग मकान लेकर दो, लेकिन आशिक 20,000 रुपए में किराया देगा, खाएगा, पिएगा या रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस टेंशन की वजह से अलग घर नहीं लेता, चूंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस स्कूल में आशिक जॉब करता है वहां की प्रिंसिपल साहिबा के पास एक दिन जाता है उनके ऑफिस में और रिक्वेस्ट करता है कि मैडम साहिबा, जो यहाँ पर क्वार्टर है वो एक खाली पड़ा हुआ है, सर्वेंट क्वार्टर,
آپ کی مہربانی وہ مجھے دے دیں، میں اپنے بیوی کو یہاں شفٹ کر لیتا ہوں، میں بڑا تنگ ہوں۔ 2 سے 3 مرتبہ ریکویسٹ کرنے کے بعد پرنسپل صاحبہ اس کو سرونٹ کوارٹر الاٹ کر دیتی ہیں، الاؤ کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر رہ لو۔ اب یہ جو نرگس ہے اور عاشق ہے، ان کے 6 بچے ہیں۔ سب سے بڑی جو بیٹی ہے اس کا نام ہے ایمان، اور ایمان جو ہے وہ ہے 12 سال کی بچی۔ ایک دن اسکول کی بلڈنگ جہاں پر یہ اسکول تھا وہ رینٹ پر تھی، اس کے آنر پرنسپل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نوٹس پیریڈ، اپنے اسکول کو کہیں اور شفٹ کر لیں، مجھے اس بلڈنگ کی اب ضرورت ہے۔ جس پر پرنسپل صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس 1 ماہ میں ہم کوئی بندوبست اپنا کر لیں، اگر آپ نے بلڈنگ سیل کرنی ہے یا رینٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، لیکن آنر کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس بلڈنگ کو سیل کرنا ہے۔ اس کے بعد اسکول کی پرنسپل بلاتی ہیں واپس عاشق کو اور کہتی ہیں کہ عاشق اس بلڈنگ کو اب ہمیں خالی کرنا ہے، جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا ہے، اب تم ایسا کرو کہ کہیں اور بندوبست کرو اپنے بچوں کا اور بیوی کا، اب یہ بلڈنگ خالی کرنی ہے اور میں بھی یہاں سے جا رہی ہوں اور اسکول بھی خالی کرنا ہے۔ عاشق اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں 6 بچے اس مہنگائی کے دور میں اپنی بیوی سمیت کہاں لے کر جاؤں گا۔ جب عاشق اپنی بیوی کو لے کر والدین کے گھر سے نکلا تھا جو کہ عاشق کے والدین تھے، تو دروازے تو اس ٹائم گھر کے بند ہو گئے تھے اور یہ اسکول آ گیا تھا، اب اسکول کے بھی بند ہونے لگے ہیں، تو یہ جائے تو جائے کہاں۔ اسی دوران ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، نوٹس پیریڈ، نیو آنر آ گیا، اور جب وہ آیا تو عاشق نے اس سے بھی یہی ریکویسٹ کی کہ آپ کی مہربانی، میں 6 بچوں کا باپ ہوں، اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچے لے کر کہاں جاؤں گا، مجھے یہاں پر رہنے دیں، میں اسی دوران کوئی اور گھر ڈھونڈ لیتا ہوں، 1 ماہ کی مجھے مزید مہلت دے دیں۔ مہلت دے دی جاتی ہے اور یہاں پر وہ رہتا ہے۔ اب پوری بلڈنگ میں عاشق ہے، عاشق کی بیوی نرگس ہے اور اس کے 6 بچے ہیں، اور اس پوری بلڈنگ میں کوئی نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے پہلوان گوٹھ میں مکان ڈھونڈو، وہ بہت اچھا علاقہ ہے، ہم وہاں رہتے ہیں۔ عاشق کہتا ہے دماغ ٹھیک ہے تمہارا، میں کہاں سے پہلوان گوٹھ پہنچ جاؤں، وہاں پر تو 1-2 لاکھ ایڈوانس ہے، اتنے کرائی ہیں، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایکچولی بیوی وہاں پر مکان اس لیے لینا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر تھے اس کے والدین کا گھر اور وہاں پر اس کے کزنز کا، رشتہ داروں کا گھر بھی تھا۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ گھر ادھر ہوگا تو چلو میں ان کے گھر آرام سے ڈیلی آیا جایا کروں گی۔ 13 جولائی کو 2022 رات 7 بجے نرگس کی بڑی بیٹی ایمان، جس کی عمر 12 سال ہے، وہ ایک کال کرتی ہے ایدھی والوں کو کہ جلدی سے اپنا سٹاف بھیجیں، میرے پاپا نے میری ماما کو دیگ میں ڈال کے پکا دیا ہے۔ ایدھی والے جیسے ہی کال سنتے ہیں فوراً رسپونڈ کرتے ہیں اور موقع پر آ جاتے ہیں۔ شمس عالم ایدھی کا ڈرائیور آ کر موقع پر کیا دیکھتا ہے، یہ سب میں نے آپ کو اس ویلاگ کے سٹارٹنگ میں بتایا۔ اس علاقہ کو پولیس اسٹیشن لگتا ہے مبینہ ٹاؤن، یعنی پولیس اسٹیشن مبینہ ٹاؤن۔ وہاں کی نفری بھی موقع پر آتی ہے۔ تمام شواہد کو اکٹھا کرنے کے بعد اس لاش کو دیگ سمیت ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے، اور پھر ایمان کو پاس بٹھا کے پوچھ گچھ کرنا شروع کرتی ہے۔ ایمان بیٹا کیا ہوا تھا؟ آج 3 بجے ماما پاپا بہت زیادہ جھگڑا کر رہے تھے، اور جھگڑا صرف گھر کی وجہ سے تھا۔ ماما کہتی تھی کہ گھر پہلوان گوٹھ میں لینا ہے اور پاپا کہتے تھے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جھگڑا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم تھک گئے سن کے۔ میں کمرے میں گئی، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سلایا اور میں خود بھی وہاں پر سو گئی۔ جب 6 بجے ہماری آنکھ کھلی، میں اٹھی اور باہر جا کر میں نے دیکھا کہ ماما کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ماما کا پاؤں اور کچھ حصہ جسم کا اور لاش کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر بالکل ساتھ ہی ایک ہمارے گھر میں بہت بڑا برنر ہے، اس برنر کے اوپر ایک دیگ تھی، اس دیگ میں پانی تھا اور ماما کی لاش کے کچھ ٹکڑے پاپا نے فل آنچ پر رکھے ہوئے تھے اور وہ پک رہے تھے، اور بہت عجیب سی گندی اسمیل آ رہی تھی۔ ظاہر ہے انسانی جسم جب پکتا ہے تو اس کی بدبو توبہ استغفار تو آتی ہے۔ میں بہت ڈر گئی، میں چیخیں مارنے لگی، میں نے کہا پاپا پاپا یہ کیا ہو گیا؟ جب میں چیخیں مارنے لگی تو پاپا نے مجھے اور میری 2 بہنوں کو کمرے میں بند کر کے کنڈی لگائی اور میرے باقی 3 بھائیوں کو ساتھ لے کے
بھاگ گئے. میں نے فوراً سے عیدی والوں کو کال کی, پولیس کو کال کی, آپ لوگ آ گئے. پھر آگے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہے. پولیس نے ایک FIR درج کی ہے بھائی مشتاق کی مدیت میں. پولیس اسٹیشن مبینہ ٹاؤن ہے جی جو اس کو لگتا ہے, اور اس میں قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں, دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں, اور نامزد ملزم شوہر ہے جو کہ عاشق ہے. سوشل میڈیا پر اس کیس میں تھرتھلی مچی تھی جس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی خبر سوشل میڈیا پر آئی تھی. اب پولیس نے جب اس پر کام کیا تو اس ملزم کو گرفتار کر لیا, یعنی کہ شوہر عاشق کو. پولیس نے پوچھا عاشق اتنی انہونی حرکت, قتل تو سنے تھے, یہ نہیں سنا کہ دیگوں میں بیویاں پکا لو. کہتا ہے صاحب جی میں نے بالکل قتل کیا ہے, میں 6 بچوں کا باپ ہوں اور 20,000 میری تنخواہ ہے. ماں باپ کا دروازہ بند ہو گیا اس عورت کی وجہ سے. آگے اسکول میں اس کو میں نے منت سماجت کر کے سرونٹ کوارٹر میں رکھا, اور اب کہتی تھی کہ پہلوان گوٹھ میں مجھے مکان لے دو, مجھے بتائیں میں وہاں کا کرایہ دوں یا روٹی کھاؤں, اور اگر کرایہ دوں گا تو چھوٹے بچوں کو کیا رات کو بھوکا سلاؤں. صرف اس وجہ سے اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا. اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کے ٹکڑے کیے, کچھ ٹکڑے دیگ میں پکائے اور کچھ ویسے پڑے ہوئے تھے کیونکہ میں بہت تنگ آ چکا تھا. یہ تھا وہ کیس جو میں نے آپ کو بتایا. جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ ایک آفس بوائے سے شادی کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹر سے شادی کر رہے ہیں. بھئی اس کی مالی حالت کس حد تک ہے اور وہ اپنی اس مالی حالت میں رہ کر ہی آپ کو افورڈ کر سکتا ہے. پڑھی لکھی سی بات ہے. اب آپ شادی کریں آفس بوائے سے اور ڈیمانڈ کریں کرائے کے مکان کی سیپریٹلی, اور وہ افورڈ نہ کر پائے تو اس کا نتیجہ کچھ تو نکلے گا. میرا کہنے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ یہ جو نتیجہ نکلا یہ بالکل ٹھیک نکلا, یہ ٹوٹلی غلط نکلا, اور اس کو کیفے کردار تک اس آدمی کو پہنچانا چاہیے جس نے قانون کو ہاتھ لگایا, قانون کو ہاتھ میں لیا, اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو ہاتھوں میں لیا. کہاں پر یہ لکھا ہے کہ آپ بیوی کو قتل کریں, ٹکڑے کریں, دیگوں میں پکائیں؟ اس قدر نفرت, اس قدر اذیت. کسی جانور کو جب آپ مارتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں جانور کو مار رہا ہوں, پھر آپ اس کو دیگ میں ڈال کے پکا کے پاس بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی پک رہی ہے. توبہ استغفار. میں ایسے انسان کو انسان نہیں سمجھتی, میں کہتی ہوں یہ درندے ہیں, یہ جنگلی ہیں. جنگل میں شاید ان کی پیدائش ہوئی تھی اور جنگل میں ہی پلے بڑے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور اس کرنے کے بعد ان کو آگے کیا کیا بھگتنا ہے. تھینک یو.